रोज़न ज़िंदा सीज़न 2 एपिसोड 40 पार्ट 3। मलाइका रफ़ी हैं इसकी राइटर। जज ने सर हिलाया। मैं मुत्तफ़िक हूँ दिफाई वकील, क्या आपके पास कोई और सबूत है? जी हाँ, हमारे पास बहुत से सबूत हैं। मिस्टर ओनिल ने सर हिलाया और कहा, हमने गार के करीब कई मुकामी किसानों को तलाश किया है। गवाह हैं जिन्होंने कहा कि उस सुबह के आगाज़ में 2 मुश्तबा अफराद पहाड़ की तरफ जा रहे थे। उनका कहना है कि मीरा शिराजी उनके पीछे चल रही थी, उन्हें अगवा नहीं किया गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मीरा गुस्से और गमो गुस्से के साथ खड़ी हो गई। तुमने बहुत ज़्यादा हद पार कर दी है। मैं वाज़ेह तौर पर शिकार हूँ, मगर तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। मुद्दई खामोश हो जाइए। जज ने हथौड़ा मारा और मिस्टर ओनील को तंबीह करते हुए कहा, दिफाई वकील, क्या आपके पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत हैं? हाँ है। मिस्टर ओनील बात मुकम्मल नहीं कर पाए थे कि शहजाम ने अचानक तल्खी से कहा, मिस्टर ओनील, आपने कहा कि गवाहों ने सुबह के वक्त ही मंजर देखा था, लेकिन मैं याद दिलाता हूँ कि आजकल सुबह का आसमान इतना रोशन नहीं होता और जहाँ ये वाक़या पेश आया वहाँ तो और भी कम रोशनी होती है। आप कह रहे हैं कि गवाह ने मीरा शिराजी को 2 आदमियों के पीछे जंगल में चलते हुए देखा और कहा कि वो अगवा नहीं हुई। क्या ऐसी रोशनी में मुमकिन था कि वो साफ देख पाते अगर मीरा शिराजी के हाथ बंधे ना होते? मिस्टर ओनील एक लम्हे के लिए दंग रह गए। मेरे ख्याल में हमें पहले गवाहों को अदालत में लाना चाहिए, शहजाम ने जारहाना अंदाज में कहा। मुकामी किसानों को पैसों की कमी होगी, उन्हें रिश्वत देकर उनके बयान तब्दील करवाना आसान होगा। मैं एतराज़ करता हूँ, शहजाम ने हंसते हुए कहा। मिस्टर ओनील, मुझे आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि झूठे गवाहों को ख़रीदना गैर कानूनी है। हकीकत ये है कि ये कहना कि मीरा शिराजी को कुछ नहीं बांधा गया इंतहाई मज़ाक़खेज़ है। मोहतरम जज, बराए मेहरबानी मेरी मुवक्किला के हाथ देखें। इनके हाथों पर अभी भी ताज़ा चोट के निशान हैं। ये निशान उस दिन के हैं जब इनके हाथ बंधे हुए थे। शहजाम ने मीरा के हाथ उठाकर दिखाए और मीरा फौरन अपने होंठ दबाकर खामोश हो गई। उसकी आंखें सुर्ख हो गई, जिससे कमरा अदालत में मौजूद लोग उस पर तरस खाने लगे। शहजाम ने सर्द लहजे में हमला जारी रखते हुए कहा, चाहे आप वकील हों या इंसान, आपको एक हद का एहतराम करना चाहिए। मेरी मौकिला इस बार बहुत ज़्यादा ज़ख्मों से गुजरी है और अब आप ये इशारा दे रहे हैं कि उसने जानबूझकर शहरेज़ पर इल्ज़ाम लगाया। आप बहुत दूर जा रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा है। सामईन में सरगोशियाँ होने लगीं। सबरीन ने शहजाम को घूरा। उसकी खूबसूरत आंखों में नफ़रत दिखाई दी। फरिया भी गुस्से से भर गई। शहजाम सूरी वाकई काबिल नफ़रत है। वो जज के जज्बात को भड़का रहा है और उसके जहन में मिस्टर ओनील के बारे में मनफी तासुर बना रहा है। आसिम के ज़रिए जो गवाह तलाश किए गए थे वो अब अदालत में नहीं जा सकते थे। शहजाम की ज़ुबानी महारत और करिश्मे के साथ मुझे लगता है कि अगर वो गवाह यहाँ आ भी जाएं तो वो उन्हें ऐसा दिखाएगा जैसे हमने उन्हें रिश्वत दी हो। सबरीन ने अफसोस का इजहार किया। खुशकिस्मती से वलीद ने हमारे लिए मज़ीद सबूत जमा किए हैं, वरना हम यकीनी तौर पर हार जाते। वलीद वाकई बेहतरीन है, शहजाम सूरी बस एक गंदगी का ढेर है। फरिया ने गाली दी। सबरीन ने गहरी फिक्र में अपनी पेशानी पर शिकन डाली और उसका जिस्म तनाव में आ गया। जैसे ही सबको लगने लगा कि मिस्टर ओनील बेबस हो गए हैं, वो दोबारा बोले, मिस्टर शहजाम, हमने कभी किसी गवाह को रिश्वत नहीं दी। आपको शायद नहीं पता, लेकिन हमने उस गाड़ी को तलाश किया है जो मीरा शिराजी को अगवा करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। ये वो सियाह गाड़ी है ना? मिस्टर ओनील ने एक तस्वीर निकाली। शहजाम ने उस पर नज़र डाली और सर हिलाया। मीरा के दिल में अचानक एक बहुत बुरा एहसास उभरा। मिस्टर ओनील ने कहा, हमने अटॉर्नी जनरल के महकमे से इसकी जांच करवाई है। अजीब बात यह है कि अगवाकारों की गाड़ी के पीछे सीट पर एक बड़ा बैग था जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे डैश कैमरा की वीडियो में दिखाया गया था। मिस्टर ओनील ने पहले पेश की गई वीडियो दोबारा चलाई और मखसूस मुकाम पर रोक दी। डिलीवरी मैन और दूसरे शख्स के साथ बैग वही बैग था जो गाड़ी की तस्वीर में था। शहजाम का खूबसूरत चेहरा थोड़ा सा बदल गया। उसकी लंबी उंगलियां बेख्तियार मेज़ पर रखा पेन पकड़कर मजबूती से दबाने लगी। मिस्टर ओनील ने कहा, इसके अलावा शहरेज़ के फिंगरप्रिंट्स इस बैग के अंदर पाए गए हैं, लेकिन बैग के हैंडल्स पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मेरे मौक्किल के नहीं बल्कि 2 अजनबी मर्दों के हैं।
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شہریز نے میرا شیرازی کو اغوا کیا، لیکن جب وہ اغوا ہوئی تھی تو شہریز کو ایک بیگ میں بند کر دیا گیا تھا۔ کیا ایسا کوئی اغوا کرنے والا ہو سکتا ہے مسٹر شہزام؟ یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے موکل نے خود بنایا ہے؟ شہزام نے اپنی پتلی ہونٹوں کو کسا۔ اسے پتہ تھا کہ بطور وکیل اگر اس نے کچھ نہیں کہا تو میرا کو شکست ہو جائے گی، لیکن جب ثبوت اس کے سامنے تھے تو اس سے چپ رہنا مشکل ہو گیا۔ کاشان نے گھبراتے ہوئے کہا، شہزام تر، جلدی سے میرا کا دفاع کریں۔ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو شہریز کو رہا کر دیا جائے گا۔ مسٹر اونیل نے یہ دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر شہزام، مجھے پتا ہے کہ آپ قانونی دنیا میں ایک مشہور شخصیت ہیں اور کبھی نہیں ہارے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، وکیل کو بھی ضمیر کا پالن کرنا چاہیے۔ جہاں تک دلیل بازی کا تعلق ہے، میں آپ سے بہت کمزور ہوں، تاہم اس کیس میں کئی شبہات ہیں۔ شہریز ایک نوجوان ہے جو صرف 21 سال کا ہے۔ اگر وہ جیل میں جاتا ہے تو اس کی زندگی کے بہترین سال ضائع ہو جائیں گے۔ سب سے المیہ بات یہ ہے کہ وہ واضح طور پر ایک متاثرہ شخص ہے۔ وہ غار میں تھے تو انہیں زہر دیا گیا۔ جب یہ بات کہی گئی تو حاضرین میں ہلچل مچ گئی۔ شہزام کا سینہ دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ریحام کی بات آئی۔ پولیس اس کیس کی تحقیقات کر رہی تھی، لیکن اس نے صبرین کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع تک نہیں دیا۔ اس کا دماغ اچانک خالی ہو گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار صبرین پر جا کر ٹھہری جو حاضرین میں بیٹھی تھی، لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، وہ صرف مسٹر اونیل کی طرف متوجہ تھی۔ اس کے دل میں ایک بے قابو بے چینی اور کھو جانے کا احساس امڈ آیا۔ اس نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ اس وقت مسٹر اونیل دوبارہ بولے، یہ ہسپتال میں کیے گئے بلڈ کی رپورٹ ہے۔ شہریز کے خون میں منشیات کی موجودگی پائی گئی ہے، لیکن اس کے خون میں کم مقدار میں منشیات ملی۔ دوسرے لفظوں میں وہ دن شاید اس کا پہلا تجربہ تھا، لیکن اسے طاقتور منشیات کا انجیکشن لگایا گیا، جس کی وجہ سے اسے ہوش و حواس کا فقدان ہو گیا، اور اسی وجہ سے اس نے میرا شیرازی پر حملہ کیا۔ مجھے دکھائیں۔ جج نے ہاتھ بڑھا کر مسٹر اونیل کی رپورٹ لی۔ مسٹر اونیل نے ایک گھونٹ پانی پیا اور نتیجہ اخذ کیا۔ حقیقت میں اس کیس کا سلسلہ بہت سادہ ہے۔ شہریز نے ڈلیوری مین سے کھانا کھایا اور بے ہوش ہو گیا۔ 2 لوگوں نے اسے غار میں لے جا کر زہر دے دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو میرا شیرازی وہاں تھی اور اس نے اپنا قابو کھو دیا۔ جج نے میرا کو دیکھا جو بدحال ہو چکی تھی، جیسے اس کے اندر گہرے راز تھے، لیکن وہ اب تک اپنے چہرے پر بے گناہی کا نقاب پہنے ہوئی تھی۔ مدعیہ، کیا آپ کو اب بھی یاد ہے کہ اس وقت غار میں کیا ہوا تھا؟ میرا کا دماغ چکرانے لگا۔ اس کی نظریں دھندلی سی ہو گئیں، اور وہ جانتی تھی کہ اس لمحے میں اگر اس نے احتیاط سے بات نہ کی تو اس کے تمام جھوٹ بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اتنے سارے ثبوتوں کے ساتھ شہریز کو مجرم قرار دینا مشکل ہوگا، لیکن اب اس کو خود کو بچانا تھا۔ شہریز مجرم ثابت ہوتا یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب اسے اپنے اوپر شک نہیں آنے دینا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا، چہرے پر افسردگی کی جھلک لاتے ہوئے۔ میں بھی بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں غار میں تھی۔ اس کا لہجہ اس قدر مدھم اور پریشان کن تھا کہ جج اور سب لوگ اس کی باتوں میں دھیان دینے لگے۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا کہ شہریز میرے کپڑے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا کی آواز میں اتنی سچائی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو کسی کو بھی بیوقوف بنانے کے لیے کافی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہ کہانی اس انداز میں بیان کرے گی تو اس کی باتوں میں صداقت کی گونج سنائی دے گی۔ اس کے چہرے کی پریشانی اور سادگی دراصل ایک چالاک حکمت عملی تھی، تاکہ اس کی کردار کی سچائی کو شکوک سے بچایا جا سکے۔ میرا کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے باہر سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بے نیاز دکھایا۔ یہ چالاکی اور چال بازی کا ایک اور نمونہ تھا، جہاں وہ خود کو بے گناہ دکھانے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کر رہی تھی۔ اس لمحے میں میرا کے ذہن میں کھیلنے والے مختلف خیالات کی نوعیت اور اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ اس کا جھوٹ سچائی کے دریا میں ڈوبنے سے پہلے کچھ وقت کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ الفاظ، انداز، وہ کہیں بھی کمی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کاشان غصے سے گالی دینے لگا، تو مطلب یہ ہے کہ شہریز میری بہن کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامعین خاموش ہو، جج نے کاشان کو تنبیہ کی۔ میرا خون کے گھونٹ کے پینے کے قریب تھی۔ کاشان کبھی بھی حالات کو نہیں سمجھتا، وہ اپنی حماقت کی وجہ سے جلد ہی مر جائے گا۔ مسٹر اونیل مسکرایا۔ جہاں تک مجھے علم ہے، میرا شیرازی اور شہریز کے درمیان تعلقات ہیں۔
ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ شہزام کچھ کہو، میرا نے بے چین ہو کر شہزام کو کھینچتے ہوئے کہا۔ کاشان نے بھی کہا، شہزام سر، اگر آپ یہ مقدمہ ہار گئے تو آپ ہنسی کا باعث بن جائیں گے۔ شہزام کی توجہ بٹی ہوئی تھی اور اس نے مکہ مضبوطی سے کس لیا۔ وہ ابھی بات کرنے ہی والا تھا کہ مسٹر اونیل نے پہلے کہا، مسٹر شہزام، دراصل یہ تعلق آپ سے متعلق ہے۔ کیا آپ سننا چاہتے ہیں؟ یہ مجھ سے متعلق ہے؟ شہزام نے بے ساختہ اپنی پیشانی پر شکن ڈالی۔ مسٹر اونیل نے سر ہلایا۔ شہریز مس صبرین یزدانی کا باڈی گارڈ ہے۔ جتنا میں جانتا ہوں آپ کچھ دن پہلے تک مس صبرین کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہے تھے اور میرا شیرازی آپ کی سابقہ گرل فرینڈ ہے۔ آپ نے میرا شیرازی پہ شہریز کو حملہ کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا تو آپ نے سوچا کہ یہ مس صبرین یزدانی تھی جس نے شہریز کو یہ کام کرنے کو کہا، اس لیے آپ غصے میں آ گئے اور مس صبرین سے شدید جھگڑا کیا۔ دونوں دوبارہ علیحدہ ہو گئے۔ آپ پھر میرا شیرازی متاثرہ کو اپنے گناہ کے احساس کے تحت دوبارہ ملے۔ ساتھ ہی آپ نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ مس صبرین یزدانی ایک سنگین عورت ہے جو آپ کے پیار کے لائق نہیں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرا بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں کسی اور کی وجہ سے تقریباً برباد ہو گئی اور آپ بات کر رہے ہیں جیسے میں نے جان بوجھ کر شہریز کو پھنسایا ہو۔ برائے کرم میری چوٹوں کو دیکھیں، میں تقریباً مر چکی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے اس طرح بدنام کیا جائے گا تو مجھے ڈاکٹر کو مجھے بچانے نہ ہی دینا چاہیے تھا۔ میرا، آرام سے، کاشان نے فوراً اسے روکا۔ جذباتی نہ ہو، بے حد تکلیف کی وجہ سے میری بہن نے دیوار سے سر مار کر خودکشی کی کوشش کی۔ اگر اسے فوراً اسپتال نہ پہنچایا جاتا تو وہ مر چکی ہوتی۔ کیا اتفاق ہے! فریہ اچانک کھڑی ہوئی اور بلند آواز میں کہا، مجھے یاد ہے کہ ایک گواہ ہے، ڈاکٹر تنویر لغاری، جو ایک عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے مر سکتی تھی؟ اس بات کے کہنے کے ساتھ ہی سب نے میرا کو مختلف انداز میں دیکھنا شروع کر دیا۔ شہزام کا دماغ جیسے پھٹنے والا تھا۔ ایک خیال جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اس کے دماغ میں آیا۔ کیا یہ سب واقعی میرا نے منصوبہ بندی سے کیا تھا؟ ہاں، اس نے اس وقت خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن تنویر وہاں تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ مر جاتی، لیکن بہت ہی کم عورتیں ایسی سنگین چالاکیاں کھیل سکتی ہیں، ہے نا؟ بس کافی ہے، باتیں بنانا بند کرو، میرا پینیٹک انداز میں چلائی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شہریز کو پھنسایا، لیکن ثبوت کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر مجھے بچانے کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ 1 منٹ دیر سے آتے تو میں واقعی برباد ہو جاتی؟ کتنی عورتیں اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر اور اپنے جسم کے ساتھ جوا کھیل کر اس طرح کا قدم اٹھا سکتی ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ وہ درد کے ساتھ رونے لگی۔ جج نے بھویں سکیڑ کر مسٹر اونیل کو تنبیہ کی، کیا آپ کے پاس جو آپ نے کہا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ میں صرف قیاس کر رہا ہوں۔ بہرحال شہریز کو پھنسانے کے لیے ایک مقصد ہونا ضروری تھا، لیکن یہ یقینی ہے کہ میرا شیرازی کو اغوا کرنے والا کوئی اور شخص تھا۔ مسٹر شہریز بھی ایک متاثرہ شخص ہے۔ جج نے سر ہلایا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ شہریز اس جرم میں بے گناہ ہے۔ میرا شیرازی کے اصل اغواکار کو تلاش کرنے کے لیے میں یہ ویڈیوز اور معلومات پولیس کو دے رہا ہوں تاکہ وہ ان 2 مشکوک افراد کی تفتیش کر سکیں۔ اس کے علاوہ جب تک شہریز کی زخم ٹھیک نہ ہو اسے منشیات سے بچاؤ کے مرکز بھیجا جائے گا۔ عدالتی کارروائی کے بعد سب چونک گئے۔ کوئی بھی یقین نہیں کر سکا کہ ایک نامعلوم وکیل جیسے مسٹر اونیل نے صنعت کے مشہور لیجنڈ شہزام سوری کو ہرا دیا۔ مسٹر اونیل مزید جوش میں آ کر کہنے لگے، مس صبرین، یہ ناقابل یقین ہے، میں نے شہزام سوری کو ہرا دیا۔ ہاں ہاں، کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ یہ خواب نہیں ہے مسٹر اونیل، شکریہ۔ صبرین دل سے شکر گزار ہوئی۔ نہیں نہیں نہیں، میں جانتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ نے تمام ثبوت تلاش کیے۔ مسٹر اونیل ہنسے۔ اسی دوران شہریز بھی لنگڑاتے ہوئے آیا۔ اس کا حسین اور بے قابو چہرہ جذباتی تھا۔ باس، اب کچھ نہیں کہنا، میں اپنی پوری زندگی آپ کا نوکر بن کر گزاروں گا، یہاں تک کہ میری روح بھی۔ عاصم ہنستے ہوئے بولا، ہاں، باس نے 5 مسلسل راتوں میں 3 گھنٹے سے کم نیند لی ہے، صرف تمہارے لیے۔ شکریہ۔ شہریز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں، مجھے تم سے معافی مانگنی چاہیے۔ صبرین کی آنکھیں اس کی گمشدہ انگلی پر پڑیں اور گہری پشیمانی اس کی آنکھوں میں ابھری۔ یہ تو معمول کی بات ہے، میں صرف اپنے آپ کو لاپرواہ ہونے کا الزام دیتا ہوں۔ شہریز نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
میں ابھی تک کچھ نہیں سمجھا تھا جب تک کہ آپ نے وہ فوٹیج ابھی دکھائی۔ دونوں اغوا کاروں کی پشتیں ان مردوں سے ملتی جلتی تھیں جو اس رات اسفر کی موت میں ملوث تھے۔ صبرین حیران ہو گئی۔ لگتا ہے وہ ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم ابھی تک میرا کے پیچھے کے شخص کو بے نقاب نہیں کر پائے۔ ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا، شہریز نے شکایت کی۔ میرے زخم بہت تکلیف دے رہے ہیں، مجھے ہسپتال واپس جانا چاہیے۔ ٹھیک ہو کر واپس آنا، صبری نے دھیمی آواز میں اسے یاد دلایا۔ ہاں عاصم، باس کا خیال رکھنا۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ شہریز نے خبردار کیا اور پھر پولیس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف شہزام بے حس و حرکت کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں صبرین پر مرکوز تھیں۔ سب نے یہ سمجھا کہ وہ ناراض ہے کیونکہ اس کی لیجنڈری وکیل کی شہرت ایک چھوٹے سے وکیل کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ یہ حقیقت نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے جیتنے کا موقع نہیں ملا۔ اپنی فصاحت سے وہ کسی بھی ثبوت کے خلاف جواز تلاش کر سکتا تھا، لیکن جب ثبوت اس کے سامنے آ گئے تو اسے احساس ہوا کہ شہریز کو شاید واقعی پھنسایا گیا تھا۔ در حقیقت اسے ابتدائی طور پر اس کی اچھی طرح تفتیش کرنی چاہیے تھی۔ بس اس دن غار میں اس نے شہریز کو میرا پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے نتیجے میں میرا نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس وجہ سے اس نے فوری طور پر نتیجہ نکال لیا تھا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ شہریز صبرین کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شہریز اور صبرین ایک دفعہ ایک بار میں ملے تھے، اس لیے اس نے سوچا کہ صبرین نے اسے یہ حکم دیا تھا۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ صبرین کا مجرمانہ ارادہ تھا اور وہ میرا اور اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ گاڑی سے فنگر پرنٹس جمع کرنا بھول گیا تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ اغوا کے دوران شہریز کا چہرہ دکھانے والی کوئی فوٹیج نہیں تھی۔ یہ سب ایک سازش تھی۔ شاید مسٹر اونیل درست تھے، یہ ایک سازش تھی تاکہ صبرین اور اس کے درمیان جو رشتہ ابھی کچھ دن پہلے ہی قائم ہوا تھا اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے۔